Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, after the short break, I'm here, your host Uzma Khan, and you're watching Sisters Corner. हमारे साथ एक बहुत अच्छी सी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सिस्टर नादिया गिलानी, और उनसे बात हो रही है स्पेशल नीड्स बच्चों के हवाले से, और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी डिटेल्स शेयर की हैं क्योंकि उनका काफ़ी सारा तजर्बा भी है स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ। इसके अलावा वो एक चैरिटी भी रन करती हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारा काम एलिया फाउंडेशन इस वक्त स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए कर रही है। जो चैलेंजेस हमें यहाँ पे मौजूद हैं वो चैलेंजेस पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का रवैया या स्पेशल नीड्स बच्चों को लेके पेरेंट्स के जो मसाइल होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। जो सपोर्ट यहाँ पे मिलती है वो सपोर्ट्स ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं मिलती है। इसी हवाले से बात करेंगे सिस्टर नादिया से कि पाकिस्तान में रहते हुए वो लोग जो कि स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ हैं उनको किस तरह के मसाइल दरपेश हैं और सोसाइटी उनको किस तरह से डील करती है और उनकी किस तरह से अहसन तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जी सिस्टर नादिया। इसमें सबसे बुनियादी जो मैं समझती हूँ बड़ा मसला है ना, वो अवेयरनेस का है। हमारी यंग जनरेशन को, बच्चों को, पेरेंट्स शादियों से पहले की मैं बात करूं कि शादी का कोई चीज़ तय की है तो बहुत ज़्यादा फोकस है कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, दूसरी तीसरी चीज़ों पे। इस्लामिक लॉज और जो रूल्स रेगुलेशंस फॉर ए मैरिड लाइफ उसको काउंट नहीं किया जाता, उसके बारे में बच्चों को एजुकेट नहीं किया जा सकता। फिर मेडिकली जो चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, कज़न मैरिजेस, नस्ल दर नस्ल, कोई 7 पुश्तों में हमने जी कोई बच्चा बच्ची ख़ानदान से बाहर नहीं आया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो जिसमें डिसेबिलिटी का रेशो ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा मदर के लिए ख़ास तौर पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का लेवल डिफरेंट नेचर है उसकी, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मदर को अपनी सही डाइट का नहीं पता है। उसके बाद एक बच्चा जब पैदा हो गया है विद स्पेशल नीड्स, उसके बारे में मदर को जब 2 साल गुजर जाए, 2.5 साल, जिस तरह यहाँ पे फ़ौरन बच्चा बॉर्न हुआ है तो उसी वक्त उसकी हेयरिंग टेस्ट हो रहा है, मेरे सारे 4 बच्चों की बर्थ यहाँ पे है, तो वो कंप्लीट बच्चे का उसी वक्त काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। दूसरा उसमें मैं ये समझती हूँ, जो बिल्कुल मैं इनिशियल स्टेज से शुरू करी हूँ क्योंकि बीन थ्रू ऑल दैट ऑल द टाइम पेरेंट्स आर विद मी, कि जब डॉक्टर के पास बच्चा जो भी स्पेशल नीड का किसी पेरेंट के पास आ गया अल्लाह ताला की मर्ज़ी रज़ा के साथ, उसके बारे में मेडिकल प्रोफेशनल्स भी उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पाते, अवेयर नहीं कर पाते पेरेंट्स को, जो कि इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़रूरी है बताना। हमारी जैसे गांव में हमारी आबादी ज़्यादा वहाँ है, उनको बिल्कुल बच्चों की चाइल्ड बर्थ घर पे है या वो LHV हैं जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, उनको भी नहीं अवेयरनेस होती, पता ही नहीं होता डाउन सिंड्रोम का बेबी आ गया है या कोई भी और बच्चों के साथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो CP बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें जो है इसमें बुनियादी जो रोल है कि हर लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, हर लेवल पे, मेडिकल प्रोफेशनल से ले के सोसाइटी में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, इन बच्चे जो आने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी यंग जनरेशन, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या कॉज कर सकती हैं, कि कुछ चीज़ें हम अवॉइड की जा सकती हैं। बाकी ये रज़ा इलाही अल्लाह ताला ने पता नहीं इसमें, और उलमा इकराम से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से, कि मैं बहुत रेगुलर कोशिश करती हूँ कि जुमे के खुतबे सुनूँ और मस्जिद में जाऊँ। कभी कहीं इवन मैं लिख के भी देती हूँ कि स्पेशल नीड्स के जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी लाइफ ख़त्म हो जाती है। जब एक बच्चा स्पेशल नीड्स का घर में आ जाए, माँ बाप की लाइफ इज़ ओवर नाउ, वो बाकी जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो उन बच्चों की ज़िंदगी गुजारते हैं। That's very true. उसमें जो माशरे का रवैया, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको 40% वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं अपने बच्चे के मेडिकल हेल्थ इश्यूज़, 60% वो माशरे के रवैयों पे बात करते हैं। नानी है या दादी है या फुफिया है या मामू है या खाला या कोई भी करीबी रिश्तेदार, और कुछ नहीं तो हम साए हैं कि जी ये शोर नाल जी सानू बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे की वो आवाज़, अब वो मदर के पास इसका कोई आउट ऑफ हर कंट्रोल। यस, ये सिस्टर नादिया आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी में, पाकिस्तान में
لوگ اگر کسی کے پاس اسپیشل نیڈس چائلڈ ہے تو وہ اس کو کسی پارٹی میں نہیں بلاتے ہیں, کسی فنکشن میں نہیں بلاتے ہیں, بہن بھائی نہیں بلاتے ہیں, اور کچھ اس کو بالکل بہت ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے سم تھنگ ایلس لائک کہیں دوسری طرح کی مخلوق ہے. حالانکہ جتنا ہمارا دین کائنڈنس کا درس دیتا ہے, لونگ ہونے کا درس دیتا ہے ان بچوں سے, اتنا ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. یہی ہوتا نا کہ ان کی جو موجودگی ہے اس کو تسلیم نہیں کر پاتے ہیں, ایکسیپٹنس نہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات کہ پیرنٹس کے سامنے ایون یہ میں وہ باتیں آپ سے جو کر رہی ہوں وہ فیکٹ ریئل لائف کے جو میں نے سنا اور یہ آبزرو کیا ہے, یا پیرنٹس کا جو ایکسپیرینس انہوں نے مجھ سے شیئر کیا, اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو میں نے کہیں پڑھی ہو اور میں آپ کو بتا رہی ہوں. سامنے بیٹھ کے کسی بچے کے پیرنٹس کے سامنے استغفار کرنا شروع کر دے, کانوں کو ہاتھ لگانا شروع. توبہ استغفار بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن اس کو دوسرے کے لیے اذیت یا ٹارچر بنا کے ہم, میرا نہیں خیال کہ اللہ کی کوئی خوشنودی حاصل کر سکتے. توبہ استغفار بندے کو اللہ کا نو یس. پھر ریسٹورنٹس وغیرہ میں جانا ہے تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے, میری ایک اسٹاف ممبر نے اس بات کی کمپلین کی کہ ایک پیرنٹ اٹھ کے آئے ہیں تو ایک فیملی آئی ہوئی تھی ایک اسپیشل نیڈس کے بچے کے ساتھ, بچہ واز میکنگ نوائز اور سم تھنگ جیسے, تو وہ آگے کہنے کا اس کو آپ کا ساتھ لے کے آنا ضروری تھا یہاں ریسٹورنٹ میں, باقی لوگوں کے بھی. اچھا, اس کے علاوہ مجھے کیونکہ فریکوینٹ ٹریولنگ کا بہت ایکسپیرینس رہا ہے, یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ایک افریقن مدر تھی ایک میرے اس میں پلین میں, اور اس نے اپنے بچے کو ٹائی اپ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کیونکہ وہ بہت ہائپر ایکٹیو تھا, اور جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں کوئی بھی پاکستانی نہیں تھا, وہ سب سو کالڈ یہاں کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ اتنی تکلیف دہ تھی, اور اس مدر کے صرف یہ تھا کہ اس کے آنسو گر نہیں رہے تھے مگر وہ دکھ رہے تھے, مجھے دکھ رہے تھے. وہ آپ میں صبر ہی اتنا آ جاتا ہے نا جو اسپیشل نیڈس پیرنٹس ہوتے ہیں کہ ان میں بہت ساری چیزیں نا لے کے اندر جانے کا ایک بس وہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. میں جب اس کے پاس گئی تو شی واز لائک ویری شیکی کہ یہ مجھے کوئی کمپلین کریں گی. میں نے صرف ان کو یہ آفر کی کہ آپ کو کھانا ہو یا ٹوائلٹ جانا ہو, ٹیک کیئر آف یور سن. اس کے وہ آنسو گر گئے اور شی واز گیونگ می ہگز. اینڈ اس طرح میں نے ایک اور میرے ایکسپیرینس کے ایک ہمارے یہاں یہیں فیصل آباد ادھر اسی لندن کے ایک فادر کے ساتھ ٹریول کا ایکسپیرینس ہوا میرے برابر والی سیٹ میں. ان کے دونوں بوائز بلائنڈ تھے اور بڑے ٹال بچے. وہ بالکل ایک جس طرح ایک چڑیا ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے, وہ پلین میں ان کو ٹوائلٹ لے کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. لوگوں کا رویہ پازیٹیو نہیں تھا. سوسائٹی سب جگہ مکس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کو فلی ہم بلیم نہیں کر سکتے. لیکن دوسرا جو علماء کرام کو میں بہت زیادہ میری اس چینل کے حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جمعے کے خطبے میں اگر کوئی مہینے میں ایک مرتبہ لوگ اپنا رویہ تبدیل کریں. آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی خدمت کا اجر ان والدین کو کیا دینا ہے. ایک ٹیسٹ ہے, ہم سب اس دنیا میں ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں. آپ کا کوسچن پیپر اور ہے, میرا اور ہے, والدین کا کوسچن پیپر ڈیفرنٹ ہے. آپ کے کوسچن پیپر میں یہی ہے کہ اگر آپ کا انٹریکشن ایسے بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو ہاؤ یو آر ٹریٹنگ دس چائلڈ اور ہز اور ہر پیرنٹس. تو وہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ان پہ ہمارے ہاں علماء کرام بھی بالکل بات نہیں کرتے. دوسرا بڑا مسئلہ to spread the awareness بہت ضروری ہے. اور ہر بندے کو اگر جو بھی لوگ پروگرام شیئر کر رہے ہیں اس کے جو مین پوائنٹس ہیں, میں یہ چاہوں گی, میں ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں, اپنے دوستوں میں ہم بیٹھ کے گوسپنگ بھی کرتے ہیں, اس کے بچے کی منگنی شادی کی بھی باتیں کرتے ہیں. اگر یہ ایک معاشرتی خدمت ہے میں سمجھتی ہوں, اس کو اگر آپ 2-4 منٹ اس پہ بھی لگا دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا رول ہے جو آپ پلے کریں گے. ثواب ہے, ثواب کا کام ہے. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ پاکستان کے حوالے سے, یہاں تو فوراً آئیڈینٹیفائی ہو گیا, پاکستان میں ایک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنتا ہے, اس کے لیے ایک میڈیکل بورڈ ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس ان بچوں کو رجسٹر کروانے میں بہت ریلیکٹنٹ ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ کہ اس رجسٹریشن کی ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اچھا, اب میں اپنے ڈویژن فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں. وہاں ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن ود ڈسیبلٹیز از اراؤنڈ 15 سے 16 لاکھ.
اور گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس میں جب 2 سال پہلے 16,000 تھی, 16,000 اونلی. باقی لوگ رجسٹر ہی نہیں ہیں. گورنمنٹ از نو بوتher about them because government has no information about them. ٹھیک ہے. اب جو ہم این جی اوز مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ 22 سے 23,000 کے قریب بچے رجسٹر ہوئے. ایلیا نے سول ہاسپٹل, دیٹ واز مائی ڈریم ان 2002, کہ جس طرح یہاں پہ آپ اپنے سرجری میں جاتے ہیں, لیفلیٹ لگے ہوئے ہیں, انفارمیشن اویلیبل ہے. اب ایلیا نے, میں یہاں آئی ہوں اور پیچھے سے وہ ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے 2002 سے. میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ کام سٹارٹ کیا جا سکے. الحمدللہ اللہ ہیز ایکسیپٹڈ دی دعا اینڈ اٹ ٹک لائک 22 ایئرس کہ ہم نے فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایلیا ہیلپ ڈیسک کے نام سے ایک ایسا انفارمیشن ڈیسک بنایا کہ پورے ڈویژن کے جو اسکولس ہیں جس کیٹیگری کو, جس ان بچوں کو اسکول پہنچائے, ان کے فون نمبر, ان کی ڈیٹیلز, ان کا ایڈریس, سب کچھ لکھ کے ہم وہ لیفلیٹ پیرنٹس کو دے رہے ہیں اور ہم ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ کام ایک ایلیا نے پورے ہر ڈویژن میں, ہر جگہ, ہر ہاسپٹل کلینک میں یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. جی بالکل. اور پیرنٹس کیوں نہیں ان کو رجسٹر کرواتے کہ جی کل کو ان کو جائیدادوں میں سے حصہ دینا پڑے گا. یہ ایک اسلامک چینل ہے. میں چاہوں گی کہ کسی ریلیجس اسکالر کو آپ بلائیں میرے پاس اور ان سے پوچھیں کہ والدین جو ان بچوں کے حق کی تلفی کرتے ہیں, گھر سے ہی سوسائٹی نگلیکٹ شروع ہو گئے, او جی چھوڑو جی کل انہوں نے جداتاں دے جھگڑے پہن گئے, ان کا نام فیملی رجسٹر میں ہے ہی نہیں اس بچے کا. اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پیرنٹس کی طرف سے ہو رہا ہے, سگے بہن بھائیوں کی طرف سے ہو رہا ہے. ان بچوں کا حق, یہ کسی دین میں, میں اسلام کی تو بات ہی نہیں کر رہی, کسی بھی دین میں اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس بچے کا حق غصب کریں اور باقی بچوں میں بانٹ دیں جسے سب سے زیادہ محبت کی اور توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ میری خواہشات ہیں بہت زیادہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, لوگ زیادہ تعداد میں ساتھ ہوں, اور اویئرنیس پہ کوئی خرچ نہیں آتا. آپ اگر بات کر سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ اپنی وائس کے ذریعے, آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے ذریعے. میں آپ سے کمٹ کرتی ہوں ایلیا کے پیج پہ آپ کا میسیج, ان میں سے کوئی بھی میسیج آپ اویئر کریں, ہم اس پہ شیئر کریں گے. آپ اپنے اپنے کانٹیکٹس میں چھوٹے چھوٹے میسیجز دیتے رہیں, اور بھی تو چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں نا. اچھا جی ایگزیکٹلی, یہ ہو سکتا ہے مختلف طرح کی ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں, کوٹس شیئر کر دیتے ہیں, وائی ناٹ سم تھنگ لائک ریئلی گڈ, اور جس سے کہ اویئرنیس پراپر اسپریڈ ہو سکے, ماؤتھ آف ورڈ آف یور ماؤتھ اینڈ اینی تھنگ لائک ویئر یو فیل لائک دس از گوئنگ ٹو بی گڈ فار دا ادر پیپل, سو وائی ناٹ, لیٹس ڈو اٹ. اور ان پیرنٹس کو تھوڑی سی, یعنی بہت پیرنٹس بہت پازیٹیو ہیں, ناٹ آل آف دم. بعض لوگوں کی اصل محبت کا جو ہے نا سینٹرل پوائنٹ, دا چائلڈ ود اسپیشل نیڈس, ایسا ہے. تو ٹو ایکسٹریمز ہیں, یہ ہے یہ چیز. اوبیسلی سسٹر نادیہ, بہت اچھا ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور اسی متعلق اسپیشل نیڈس کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اور اوبیسلی پاکستانی کمیونٹی کو لے لیں یا ایشین کمیونٹی جہاں پہ بھی لے لیں, اکثر اوقات وہ جب اسپیشل نیڈس بچہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا اینڈ آف دا لائف, یا اب ان کی بھی کوئی لائف نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی ان کو اسپیشل نیڈس اسکول میں نہیں لے کے جاتے ہیں, وہ بچے گھر میں ہی, ان کی لائف جو ہوتی ہے بہت مفلوج ہو جاتی ہے. اور نہ صرف ایک اسپیشل نیڈس کے بچوں کے ساتھ, فار ایگزامپل آٹسٹک ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی ADHD ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ان کو ایک ہی گھر کے اندر رکھتے ہیں اور ان کو اسکول میں اسپیشل نیڈس اسکول میں نہیں لے کے جاتے ہیں, تو وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ان بچوں کی ذہنی اور جسمانی حالت کو. تو ہم لوگ اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی. جو ایشین کمیونٹی ہے اسپیشلی کہ بچوں کو جو ہے نا وہ گھر پہ رکھ لیتے ہیں, ان کو باہر نہیں لے کے جاتے ہیں, کمیونٹی کا ڈر ہوتا ہے, ان کو کیسے سیف ماحول دے پائیں گے یا پروٹیکشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو وہ زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کو انوالو نہ کیا جائے, انگیج نہ کیا جائے ان دا کمیونٹی یا جو فیملی ہوتی ہے وہاں پہ. تو how we gonna sort this issue? Again it comes to awareness, کہ لوگوں کو awareness نہیں ہے. میں نے علماء کرام سے میں نے ابھی بات کی, ایک پروگرام میں نے صرف سنا اور اس میں انہوں نے اس اجر کی بات کی کہ ان بچوں کی تربیت کرنے والے والدین کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا اجر ملے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز مطلب کسی کے عقیدے سے نہ میچ کری. انہوں نے کہا کہ ایسے جیسے کسی معصوم نبی کو کسی نے اپنے گھر میں
پناہ دی اور شیلٹر دیا، اس کا جو ثواب ہے، کیونکہ یہ بچے گناہ نہیں کر سکتے، یہ معصوم ہے، فرشتوں جیسے ہیں. تو اس میں اویئرنیس سب سے زیادہ، سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اویئرنیس کا ہے ہر لیول پہ. ان کو گھر میں رکھنے سے، جو آپ نے بات کی میجر جیسے فزیکل چیلنجز والے بچوں کو آپ گھر میں رکھ لیتے ہیں، ان کے مسلز اتنے اسٹف ہو جاتے ہیں. وہ 11 سال کا بچہ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا، ان کو سیدھا کرنا، ان کو دوبارہ اس کنڈیشن میں جس میں اللہ نے پیدا کیا وہاں تک لانا بہت مشکل. ٹائم اسپین، ان کو یہ لگتا ہے، یعنی جو ہائی فائی اسکول میں باقی اس کے بہن بھائی پڑھے ہیں، ان کی ڈبل ٹیوشنس کی بھی فیس وہ افورڈ کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے وہ ٹرانسپورٹ دینے کو تیار نہیں. کی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ. تو پیرنٹنگ از ناٹ اے بزنس کہ یو آر انویسٹنگ آن دا چلڈرن، دس از یور ریسپانسبلٹی. اللہ ہیز چوزن یو فار دیٹ. تو اس میں ایک تو یہ اس کو اسٹفنس کا بہت. دوسرا اسپیچ ہے، وہ بھی اس کے بھی organs جب آپ استعمال نہیں کرتے، ایکسرسائزز پروفیشنل نہیں کروا رہا تو وہ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے. Continuously you're not doing it, then it doesn't work. اور اگریسو بیہیویئر پھر سویئر سے سویئر ہوتا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک 4 دیواری میں ایک صحت مند بندہ اس کو رکھ دیا جائے، باؤنڈ کر دیا جائے. بالکل. تو ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو دیر آر لاٹ آف ایکٹیویٹیز ایوری ڈے، فن اور توجہ اور محبت. وہ یقین کریں، وی ور دا فرسٹ وکٹم فیملی آف کووڈ ان پاکستان. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ دعاؤں کا بزنس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا. میں ایک رات مجھے ہاسپٹل رہنا پڑا. آئی واز ناٹ لائک کووڈ افیکٹو پرسن، واز جسٹ اے پولیٹیکل اسٹف یو نو. ان بچوں نے پوری رات جس رات میں ہاسپٹل میں تھی، میرے اسکول کے سب بچے، انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بستروں میں نہیں جانے دیا، جائے نمازوں پہ بٹھایا. ہماری میم ہاسپٹل میں، اور آپ سو کیسے سکتے ہیں. جب میں واپس باہر آ کے ان سے سب سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے وہ وظیفوں کی کتابیں اور دعائیں اور وہ سب کچھ مجھے دکھایا کہ ہم نے دس از وٹ یو کانٹ بائی ود پاؤنڈ اسٹرلنگ اور ڈالرز اور پاک روپیز اور اینی تھنگ. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری چیز ہے کہ ان کو جتنی ارلی انٹرونشن ہو جائے اتنا ان بچوں کے. دیکھیں، اگر اس کے زندگی کا ٹائم اسپین ہی بھی شارٹ ہے تب بھی اس کا حق وہی ہے زندگی پہ جو کسی دوسرے بچے کا ہے. دس از کالڈ اگین انکلوژن. تو آپ یہاں پر ہی آگے دیکھتے ہیں کہ جو آپ اپنے دوسرے بچوں کے لیے کر رہی ہیں، وائی ناٹ فار دیم، بلکہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو لائف اسکلز بتائیں. دوسرے بچے تو کہیں نہ کہیں باہر سے اندر سے they would be able to do it, they would be able to handle it. لیکن وہ بچہ جس کو جو نہیں کر سکتا ہے اس کو آپ کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو آپ کی ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ ایسی چیزوں سے کیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. کچھ ایسی لائف سکلز ان کو سکھانی چاہیے جو کہ کل کسی کے محتاج نہ ہوں. اوبویسلی ایوری باڈی ہیز ٹو بی آؤٹ آف دس ورلڈ. ہم نے یہاں سب نے مرنا ہے. تو پیرنٹس کے لیے ایک سب سے بڑی جو کوشچن سب سے بڑا ہوتا ہی ہے کہ ہمارے بعد بچے کو بننے کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا. تو وہاں پہ آپ کی جو وقت اللہ رب العزت نے جو زندگی آپ کو دی ہے اس میں یہ سوچیں کہ آپ اس بچے کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت ساری ابھی تو سسٹر نادیہ پاکستان میں بھی ایسے اسکولس ہیں. ہاں جی، الحمد للہ. ہاں جی، کر سکتے ہیں. ہاں جی، کام ہو رہے ہیں. مطلب یہ میں اپنے شہر کی بات کروں تو مجھے ایک پیرنٹ نے کہا، وہ ایجوکیٹڈ پیرنٹ، انہوں نے کہا کہ آج سے کوئی 4 سال پہلے کہ فیصل آباد میں اوٹزم کا ایلیا سے پہلے کیسے پتا تھا. وہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں بھی ایڈمیشن کے لیے پلیسمنٹ موجود ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل پاپولیشن کا یعنی 15-16 لاکھ میں سے صرف 22,000 آر رجسٹرڈ اور ایڈلٹنٹس میں اسپیس موجود ہیں. ان ایک بہت میجر ہوتا ہے کہ ان کو یہ دے آر ڈپینڈنٹ فار دا ٹرانسپورٹیشن. سب سے بڑا ایشو یہ ہے، ان کو لانا لے جانا والدین کو بہت بوجھ لگتا ہے. پھر خاص طور پہ ہماری لو انکم گروپ میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ باپ یا مزدوری کرے یا اس کو پک اینڈ ڈراپ دے، وچ از یہ جینون ریزن ہے. ہم جتنے لوگوں کو آسانی سے، کیونکہ ہم خود ڈپینڈس آن فنڈنگ اینڈ آل دیٹ، تو ہم سے جو پاسبلٹی ہوتی ہے، ابھی ہمارے پاس ہر ایریا سے فیصل آباد کے 7 سے 10 جو ہم تک پہنچ سکے ویٹنگ لسٹ میں ہیں. ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اگر ہمارے لوگ اس پہ فوکس کریں اور تھوڑا سا جو
جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیقات دی ہیں, ہر ایریے میں ایسا انکلوسیو اسکول ہونا چاہیے, ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے. پرائیویٹ اسکول آپ اتنے سارے بناتے. ایلیٹ کلاس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہماری ایلیٹ کلاس زیادہ سفر کر رہی ہے اب ہمارے شہروں میں, پاکستان میں. وہ کیا کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بچی میڈ وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس بچے کے ساتھ اور اسپیشل نیڈ کے بچے کے ساتھ, اور وہ بچی کو کوئی اسکل, وہ تو خود بچہ ہے, تو وہ ان کو چیریٹیبل اداروں میں لانا نہیں چاہتے, گورنمنٹ کے سیکٹر سے وہ مطمئن نہیں ہوتے, اور وہ بچے زیادہ سفر کرتے ہیں. بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے سسٹر نادیہ کے ساتھ, اور کافی ساری معلومات ملی ہیں, اور بہت ساری خواتین جس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں, آپ کے بھی علم میں کافی اضافہ ہوا ہے. اسپیشل نیڈس کے بچے کے ساتھ اوبیسلی اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ پاسبل جو بھی اچھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کریں گے. ادروائز ایک کوالیفائڈ یا وہ بچہ, وہ انسان جس کے پاس تجربہ ہو اسپیشل نیڈس بچوں کے ساتھ کام کرنے کا, وہ نہایت ہی ضروری ہے. I would like to say a huge thank you for Sister Nadia for coming in today's program. Great honor for me. Yeah, it was great having you in today's program. Alhamdulillah, mashallah. اور جتنے بھی سسٹر, جتنے بھی لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بلیس کیا ہے کسی بھی اسپیشل نیڈس چائلڈ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان کا اتنا ہی خیال رکھیں جتنا کہ آپ ایک عام بچے کا رکھ سکتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ رکھیں. تو شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وسیلہ اسی کو بنایا ہو, آپ کو آپ کی بخشش کا, آپ کی جنت میں جانے کا, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راضی ہونے کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ خان کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر ایک اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.